اسیروں کی مشکل کشا سے اسیروں کی مشکل کشا سے اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم اسیروں کی مشکل کشا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم ہیرائے بلاؤں میں بندہ تمہارا ہیرائے بلاؤں میں بندہ تمہارا ہیرائے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا سے اعظم مدد کے لیے آؤ یا سے اعظم مدد کے لیے آؤ یا سے اعظم مدد کے لیے آؤ سے اعظم تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لاج سے تیرے ہاتھ ہے لاج سے اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج سے اعظم اسیروں کے مشکل کشا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم فقیروں کی حاجت روا سے اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں مہر غم کا مریدوں کو خطرہ نہیں مہر غم کا مریدوں کو خطرہ نہیں مہر غم کا یہ خدا سے اعظم کہ میرے ہیں نا خدا سے اعظم ارے ہمیں نہ سکھا زیادہ نہ بولنا ہے بولو نا فسا ہے ہمارا سفینہ خبر میں 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 فسا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث اعظم 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 فصیح ہے تباہی میں بیڑا ہمارا فصیح ہے تباہی میں بیڑا ہمارا فصیح ہے تباہی میں بیڑا ہمارا سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم 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 زمانے کے دکھ درد کی رنجوں کی زمانے کے دکھ درد کی رنجوں کی ارے زمانے کے دکھ درد رنگ کی زمانے کے دکھ درد رنگ
मुस्तफा से आज़म। ये पिछले गुजारा फरमाएं कि वाकई बचपन में जो सुनते थे आज आपको सुना है याद आ गया। कहते हैं शायद कि निकाला है पहले गुरूबे को, निकाला है पहले गुरूबे को, निकाला है पहले, निकाला है पहले दो डूबे हुओं को, निकाला है पहले दो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा से आज़म। से आज़म, डूबतों को बचा से आज़म, डूबतों को बचा से आज़म, डूबतों को बचा से आज़म। शहीद किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कौन तेरे सिवा से आज़म, कौन तेरे सिवा से आज़म। अरे कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा से आज़म, सुने कौन तेरे सिवा से आज़म। नसीब के मुश्किल कुशा से आज़म, फकीरों की हाजत रवा से आज़म। जैसा कि मैंने बताया कि आज रबीउल आखिर की 7 तारीख से और लोगों को से पाठ का एक महीना, इस महीने को 11वीं शरीफ का महीना लिखा जाता है और 11वीं का महीना लिखा जाता है। इस मौके पर मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि बूढ़ा शख्स जो होता है वो जानता है कि मेरा अगला स्टेशन आ गया है, तो अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। बुजुर्ग ये जानते हैं कि हमको अब गैरत नहीं जाना, लेकिन नौजवान जो होता है वो ये सोचता है यार अभी तो जिंदगी बड़ी, अभी तो ये कर रहे हो पहले उसके बाद माफ करो। नौजवान सोचता है कि ये काम आती है तो भी काम आती है, तो पहले जिम्मेदार आती है, तो पहले जिम्मेदार आती है, जिम्मेदार आती है। अभी हम गए कहाँ, अभी कश्मीर जिम्मेदार आती है, पहले कश्मीर हो जाए फिर तलाश शुरू करें, पहले लंदन हो जाए फिर तलाश शुरू करें। लेकिन भोले जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो जानते हैं कि नहीं बस अब जिंदगी का आखिरी पड़ाव आ गया है, अब जो करना है कर लो, क्योंकि आखिरी स्टेशन है, इसके बाद डायरेक्ट आखिरत में आपको उन लोगों को इस बात का अंदाजा होता है। और मसाजिद वगैरह में देखा नहीं जाता है कि अज़ान पढ़ने के लिए कोई नौजवान को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि किसी बूढ़े को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ भी बेचारे हमारे शाकिर साहब, उनकी भी उम्र अच्छी खासी है, लेकिन फजर में पाबंदी से आप आते हैं और आगे जमाने में आपका नाम किया जाता है, आपको मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, राइट टाइम 5 बजे जमा देते हैं, मतलब 5 से पहले और 5 के बाद। तो ये क्या है, ये आखिरत की फिक्र ही तो है, ये अल्लाह का डर ही तो है, ये अल्लाह की रहमत ही तो है। एक बुजुर्ग एक जगह सफर करने गए तो देखा कि मस्जिद सुन्नियों की है, आराम से लोगों का बना चले गए और जल्दी नमाज पढ़े। वहाँ देखते कि वहाँ अज़ान दे रहे हैं बहुत बूढ़े चचा, 70 प्लस उम्र होगी,
نہ اذان دینے میں دلچسپی ہے نوجوانوں کو، نہ ہی نماز پڑھنے میں دلچسپی ہے نوجوانوں کو۔ آپ جانتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اذان پڑھنے پر کتنا بڑا اجر ہے تو تم لوگ آپس میں لڑائی کرو کہ تم نہیں پڑھو گے میں پڑھوں گا، تم نہیں پڑھو گے میں پڑھوں گا، تم نہیں پڑھو گے میں پڑھوں گا۔ اتنا بڑا اجر ہے اذان پڑھنے کا۔ اذان پڑھنے والا مؤذن رسول ہے، وہ اللہ کا اللہ کے رسول کا مؤذن ہے جو اذان پڑھ رہا ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ اذان پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے موقع پر میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا بلکہ ایک نوجوان، سنو نوجوان، آپ لوگوں کی مطلب کی بات ہے، ایک نوجوان آدمی، ایک کڑیل نوجوان، 21-22 سال کا بالکل بھرو نوجوان اپنی فوج کا سپاہ سالار وہ نکل پڑا اور اس کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوریں اور پشکیزے میں پانی، وہ نکلا اور نکل کر وہ چلنے لگا۔ چلتے 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 اس کے پاس جو کھجوریں تھیں جب اس کو بھوک لگی اس نے وہ کھجوریں کھائیں، جو کچھ کھانے کا سامان تھا اس نے وہ کھایا، مشکیزے میں جو پانی تھا اس نے وہ پانی پیا۔ اب ظاہر ہے مشکیزہ کوئی ٹنکی تو ہے نہیں کہ اس میں پانی بھرا ہی رہے گا جتنا بھی وہ ختم ہی نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ کھجوریں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ جب ایک وقت آئے گا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پانی ختم ہو گیا، کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، اب پاس کچھ بھی نہیں، پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے۔ لیکن وہ نوجوان اللہ کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، رکنا نہیں ہے، رک نہیں رہا ہے بلکہ مسلسل چل رہا ہے، اللہ کی رحمت پر امید ہے۔ وہ نوجوان چلتے 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 جب دور دور تک اس کو پانی نہیں ملا، جب دور دور تک کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو ظاہر ہے بندہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، رمضان کے 20 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے، ایک دن بھوکا رہ سکتا ہے، 2 دن بھوکا رہ سکتا ہے، کتنے دن بھوکا رہے گا؟ اس کو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان چلتا جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، بھوک کی وجہ سے، بھوک نے اس کے پیٹ میں درد پیدا کر دیا، بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوکھ رہی ہیں کہ اگر ایک لقمہ مل جائے کھانے کو تو غنیمت ہے، تھوڑا آنکھوں میں کچھ چلا جائے، پیٹ میں کچھ چلا جائے، اس کی آنکھیں سوکھ رہی ہیں، اس کو بھوک لگ رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیاس کے مارے زبان نکلی ہو رہی ہے، پیاس کے مارے ہونٹ سوکھے پڑے ہیں، پیاس کے مارے پورا گلا سوکھا ہوا ہے مگر پانی نہیں مل رہا۔ اتنے میں وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک کھجور کا پیڑ ہے، اس کھجور کے پیڑ میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ نوجوان سوچتا ہے کہ میں اس کھجور کے پیڑ سے کھجور توڑ کے کھاؤں تو بڑی غنیمت ہو جائے گی، تھوڑا چل سکوں گا، تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، یہ کھجور کا جو پیڑ ہے اس کا مالک یہاں پر موجود نہیں ہے اور مالک سے پوچھے بغیر میں اس کا کھجور کیسے کھا سکتا ہوں، مالک سے پوچھے بغیر میں اس کا کھجور کیسے کھا سکتا ہوں۔ جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، بھوک اتنی تیز لگی ہے کہ اگر کھانے کو کچھ نہیں ملا تو جان چلی جائے گی، تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ مردار چیز کو بھی یعنی حرام چیز کو بھی اتنا کھا لو جتنے میں طاقت آ جائے، جتنے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ اگر پیاس لگی ہے اتنی زیادہ قطار کہ چل نہیں سکتے ہو، جان نکل جائے گی پیاس کی وجہ سے، تو شراب کے اتنے قطرے پی لو جتنے میں آپ کی پیاس بجھ جائے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ فتویٰ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو، فتویٰ۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے جمعے میں اور پچھلے اگست کے جمعے میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ بھوک کی حالت میں جان جا رہی ہے تو سور کا گوشت کھا لیا، جان بچ گئی، یہ فتویٰ ہے کہ کھا لیا تو جان بچ جائے گی۔ لیکن یاد رکھو
تقوی والا آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، میں حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ جان چلی جائے تو چلی جائے مگر میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے شراب کے لیے مگر پیلو جتنے میں جان بچ جائے۔ فتویٰ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اتنا کھاؤ جتنے میں جان بچ جائے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے مگر میں حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا پرہیزگار نوجوان، اتنا زیادہ متقی نوجوان جو یہ سوچ رہا ہے جس کی جان کے لالے پڑے ہیں، جس کی بھوک کی وجہ سے آنکھیں سوکھی پڑی ہیں، جس کی پیاس کی وجہ سے زبان سوکھی پڑی ہے، مگر وہ حضور کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے کیونکہ اس کا مالک سامنے موجود نہیں ہے اور مالک سے پوچھے بغیر میں حضور کھانا نہیں سکتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان کھڑا ہوا اور پھر چلنے لگا، چلتے 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 وہ ایک دریا کے پاس پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دریا کے پاس پہنچا۔ اب اس کی حالت بالکل ٹوٹ گئی، اس کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی۔ اب اس کے اندر ایک قدم آگے بڑھنے کی بھی طاقت نہ رہی کہ وہ دریا سے ایک قدم آگے بڑھ جائے۔ اتنا زیادہ اس پر کمزوری کا معاملہ جاری تھا، اتنی زیادہ اس پر کمزوری تھی۔ ظاہر ہے کوئی کسی بندے کو پانی بھی نہ ملے، کسی بندے کو کھانا بھی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جائے؟ دریا پر جب وہ آ گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ دریا کی نہروں میں جو پانی بہتا آ رہا ہے اس پانی کے ساتھ ساتھ ایک بالکل تازہ اور بڑا ایک بہت شاندار دریا میں سیب بہتا ہوا چلا رہا ہے۔ کیا بہتا ہوا چلا رہا ہے؟ سیب بہتا ہوا چلا رہا ہے، سب ایک دم تازہ بالکل اور خوبصورت بڑا شاندار سیب بہتا ہوا چلا رہا ہے۔ نوجوان نے دیکھا اس کو بے تسلی ہوئی، جیسے ہی سیب بہتا ہوا آیا اس کو روکا، اٹھایا، نہ دیکھا اور نہ دیکھا ڈاؤن، وہ کتنی تیز گئی تھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا، دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے، عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، اٹھایا سیب اور کھا لیا، سیب کھا لیا، سیب ختم ہو گیا۔ سیب کھانے کے بعد جب پیٹ میں کچھ میدا پہنچا، جب پیٹ میں کوئی ایک چیز گئی جس سے پیٹ کو راحت ملی، تب دماغ کی بتی چلی، تب عقل نے کام کرنا شروع کیا، تب شعور نے کام کرنا شروع کیا اور کہا کہ نوجوان تم نے کیا کر لیا؟ یہ سیب پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، کس کے باغ سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور تم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، بنا پوچھے کھا لیا، بنا پوچھے کھا لیا۔ جبکہ اسلام کا قانون آپ لوگ جانتے ہیں، اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ کھجور کا پیڑ لگا ہے اور کھجور کے پیڑ سے کھجوریں نیچے کی گئی ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ ہمارے آپ کے لیے کیا ہے؟ ہم نے توڑی نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے جائز ہے، وہ نیچے کی ہوئی ہے، ہم نیچے والی اٹھا کر کھا سکتے ہیں، اوپر والی بنا پوچھے نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو وہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اس نوجوان نے سیب کو پیڑ سے تو توڑا نہیں تھا، پیڑ سے توڑا تھا نہیں، وہ تو دریا میں بہتا بہتا آیا تھا، وہ اس کے لیے جائز تھا نا، مگر تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تم نے غلط کیا، تمہیں اس سیب کے مالک سے پہلے اجازت لینی چاہیے، تمہیں اس سیب کے مالک سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے یہ سیب اس کی اجازت کے بغیر کھایا کیسے؟ اب جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اب جب عقل نے کام کرنا شروع کیا، اس نوجوان نے کہا نہیں نہیں نہیں، اگر یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، یہ سیب میرے لیے حرام ہے، اب یہ سیب میرے پیٹ میں گیا، میرے پیٹ میں جانے کے بعد اس سیب سے جو طاقت آئے گی، جو خون بنے گا، اگر اس سیب سے جو خون میرے جسم میں بنا تو وہ خون حرام خون ہوگا اور وہ حرام خون میرے حلال خون کو ناپاک کر دے گا، وہ ناجائز خون، وہ ناپاک خون میرے پاک خون کو ناپاک کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نوجوان نے کہا نہیں، مجھے اس سیب کے مالک تک پہنچنا ہے، مجھے اس سیب کے مالک تک پہنچنا ہے۔ اب کہاں کا مانا کہاں وہ سیب، کیا پتا کون اس کا مالک ہے؟ کوئی نوجوان سوچے گا آج کل، کوئی سوچے گا آج کل سیب کھا لیا اور ڈھونڈنا نوجوان کو کہے گا یار پتہ نہیں کہاں سے آیا، کہاں ڈھونڈے، اتنا بڑا تو ہے ماشاءاللہ، کہاں ڈھونڈنے کی جائے، اتنا بڑا تو گروا ہے، کہاں ڈھونڈیں گے، اتنا بڑا تو بنموج ہے، کہاں ڈھونڈیں گے، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا ہندوستان، کہاں ڈھونڈیں گے جا کر؟ مگر نوجوان اس کو معلوم تھا کہ نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا، جب مرد ہمت کر لیتا ہے
تو اللہ ہمیں اس کی مدد کرتا ہے. جب بندہ ہمت کر لیتا ہے تو اللہ ہمیں اس کی مدد کر دیتا ہے. اللہ کبیرہ نوجوان اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے میں نکل جاتا ہے. اس سیب کے مالک کو تلاش کرنے میں نکل جاتا ہے. چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. چلتے 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 وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک باغ اس کو دکھائی پڑ رہا ہے. ایک باغ, ایک بغیچہ اس کو دکھائی پڑ رہا ہے جہاں پر سیب کے پھل لگے ہوئے ہیں, جہاں پر کیلے کے پیڑ لگے ہوئے ہیں, جہاں پر ناشپاتی کے پیڑ لگے ہوئے ہیں, جہاں پر انگور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں. پورا وہ بغیچہ بنا ہوا ہے, پورا وہ باغ بنا ہوا ہے. اس نوجوان نے سوچا ہوگا یہ اس باغ کا راستہ دریا سے ہو کر کے جاتا ہے. اگر وہ سیب میں نے کھایا ہے تو شاید یہ سیب اسی باغ کا ہوگا اور اس سیب کا مالک بھی اسی باغ میں موجود ہوگا, اس سیب کا مالک بھی اسی باغ میں بیٹھا ہوگا. اللہ کبیرہ وہ نوجوان اس باغ کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. ایک بوڑھے چچا 60 پلس جن کی ایج ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے باہر آتے ہیں. ہمیں کیا ہوا؟ کہا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ کہا ہاں میں اس باغ کا مالک ہوں. کہا چچا مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا, آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. ابا مجھے معاف کر دو, دادا جی مجھے معاف کر دو, چچا مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ سے بنا پوچھے کھا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے, میں تو رات بھر اپنے باغ میں پہرا دیتا ہوں, میں تو دن بھر اپنے باغ میں پہرا دیتا ہوں, میں تو دنوں رات دیکھا کرتا ہوں کوئی چور نہ آنے پائے, کوئی پھل نہ چرانے پائے, کوئی یہ چیز نہ چرانے پائے. تم نے کیسے کھا لیا؟ کہا ایسے لیا کہ آپ کا یہ سیب دریا سے بہتے بہتے میرے پاس آیا اور میں نے اٹھا کے کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر. جب اس بوڑھے آدمی نے یہ سنا کہ اس نوجوان نے وہ سیب ان کے باغ سے توڑ کے نہیں کھایا بلکہ دریا میں بہتا بہتا آیا, تو اس بوڑھے آدمی نے سمجھ لیا یہ نوجوان کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, یہ اللہ کا کوئی پرہیزگار بندہ ہے, یہ اللہ کا کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت متقی بندہ ہے. اللہ کبیرہ ان بزرگ نے سمجھ لیا یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے. ان بزرگ نے کہا دیکھو بھائی نوجوان ایسا ہے, بات یہ ہے کہ میں معاف تو کر دوں گا, میں تمہیں معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے, میری ایک شرط ہے. کہا کیسی شرط؟ جیسی بھی شرط ہو, میں سمجھ مجھے ساری شرطیں منظور ہے, بس آپ مجھے معاف کر دو. اس لیے کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو یہ حرام کا کھایا ہوا سیب میرے پیٹ میں گیا ہے, اس سے جو ناپاک خون بنے گا وہ میرے سارے خون کو ناپاک کر دے گا. لہٰذا میں حرام کی غذا اپنے پیٹ میں پالنا نہیں چاہتا ہوں, میں حرام کی غذا اپنے رگوں میں ناپاک خون اپنے رگوں میں دوڑانا نہیں چاہتا ہوں. لہٰذا چاہے جیسی شرط ہو میں ساری شرطیں قبول کر لوں گا, ساری شرطیں مان لوں گا, آپ مجھے معاف کرو. ان بزرگ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا لیکن تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی, تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی, تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس نوجوان کو ایک بار جھٹکا تو لگا کہ ہے یہ کیا ہو گیا. اگر آج کا نوجوان ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتا کہ سنو چچا میں معافی مانگنے آیا ہوں اور جب میں نہیں آیا ہوں آپ تھوڑا کرو نا جا رہا ہوں. لیکن وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ, وہ نوجوان اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ, اس نے کہا منظور ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا منظور ہے, بس آپ مجھے معاف کر دو. کہا نوجوان ٹھہر جاؤ, اتنا جذباتی نہ ہو, پہلے پوری بات سن لو. کہا تم چھوٹے ہو نوجوان ہو, بعد میں کہہ سکتے ہو, تانا دے سکتے ہو کہ بتایا نہیں, کمیاں نہیں بتائی, عیب نہیں بتایا, تو لہٰذا میری بیٹی کی ساری کمیاں پہلے سن لو, اس کے بعد منظور کرنا, اس کے بعد شادی کے لیے ہاں کہا. کہا کیا؟ فرمایا میری جس بیٹی سے تمہاری شادی ہونے والی ہے وہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے, آنکھ سے اندھی ہے, اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں پاتی. کہا میں نے جس بیٹی سے تمہاری شادی ہونے والی ہے وہ میری بیٹی کان سے بہری ہے, وہ سن نہیں پاتی ہے, وہ بہری ہے. کہا میری جس بیٹی سے تمہاری شادی ہونے والی ہے وہ ہاتھوں سے لولی ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہیں. کہا میری جس بیٹی سے شادی ہونے والی ہے وہ پیر سے لنگڑی ہے, وہ چل نہیں پاتی ہے.
کہا میری جس بیٹی سے تمہاری شادی ہونے والی ہے وہ منہ سے گونگی ہے, وہ بول نہیں پاتی ہے, وہ بول نہیں پاتی ہے. یعنی میری جس بیٹی سے تمہاری شادی ہوگی وہ اندھی بھی ہے, گونگی بھی ہے, بہری بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, لولی بھی ہے اور کانی بھی ہے, اندھی بھی ہے. اس نوجوان کو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں تو یہاں معافی مانگنے آیا تھا اور یہ تو مجھ سے اتنا بڑا معاہدہ کروانا چاہتے ہیں, مگر اس نوجوان کو یہ پتا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس نوجوان نے کہا چچا کہاں ہے یہ آسمان و زمین اور کہاں ہے آپ خود, مجھے آپ کی یہ ساری شرطیں منظور ہیں, بس آپ مجھے معاف کر دو, بس آپ مجھے معاف کر دو, مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور. اللہ اکبر. نکاح ہوا, شادی ہوئی. شادی کے بعد وہ نوجوان جب اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو دروازہ بند تھا. اس نے دروازے پہ نوک کیا, دستک دی. اسلام کا قانون یہ ہے جب بھی کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے اجازت دو, پہلے کیا لو اجازت. کوئی لیتا ہے, کوئی لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ نہیں لیتا. انگریز لیتے ہیں, انگریز لیتے ہیں. انگریزوں نے ہمارا بنا لیا اور ہم لوگوں نے سب کچھ ساری چیزیں انگریزوں نے بنا لی. انگریز نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں, جب کسی کے دروازے سے جاتے تو پہلے 3 بار دستک دو. اگر 3 بار میں ہو گیا تو اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے, یہی حضور کی حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ جب کسی کے دروازے سے جاؤ تو کیا سے گھس نہ جاؤ, پتہ نہیں بیچارہ اندر کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں کون سے کام میں مصروف ہے. پہلے 3 بار اجازت دو. اگر پہلی بار میں اجازت مل جائے تو پہلی ہی بار میں چلے جاؤ. اگر پہلی بار میں اجازت نہ ملے تو دوسری بار اجازت دو, دوسری بار نہ ملے تو تیسری بار دو, اور تیسری بار میں کوئی آواز نہ آئے تو وہاں سے لوٹ جاؤ. اور اگر تیسری بار میں بندہ یہ کہے کہ بھائی بعد میں آئیے گا تو برا نہ ماننا کہ میں فلانے کے دروازے پہ گیا, اس نے کہا بعد میں آنا. نہیں, اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ بعد میں آئیے گا تو آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں بیچارہ میں کون سے کام میں, پتہ نہیں بیچارہ میں کیا کر رہا ہو, نہیں آپ کو بلانا چاہ رہا ہو, نہیں آپ سے اس کا کرنا مناسب ہو, اس لیے اس نے کہہ دیا کہ آپ بعد میں آئیے. تو اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہوتی کہ آپ برا مان رہے ہیں, میں تو فلانا آدمی نہیں نا, اس نے کہا فلانا نہیں. اس نوجوان نے اپنی دلہن کے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت مانگی. دروازہ جیسے ہی کھلا تو اس نوجوان نے سوچا اجازت مانگوں اور اجازت دینے ہی پائیں گے, کیونکہ زبان سے کیا ہے, زبان سے کیا ہے, گونگی ہے, بول تو رہے نہیں. تو اس نوجوان نے سلام کیا کیا, کہا یہ نہ بول پائے تو کیا ہو, سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے, سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے. آج تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں سلام کروں, کرے تو کہیں نہیں. حضور فرماتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے زیادہ دنیا اسی کو ملتی ہے, جو پہلے سلام کرتا ہے زیادہ دنیا اسی کو ملتی ہے. پہلے سلام کرنے والا بڑا پرہیزگار حضور کا نام یہ تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم حضور کو پہلے سلام کر دیں, مگر ہمارے کرنے سے پہلے حضور کو یہ سلام کر دیا کرتے تھے, ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور کو یہ سلام کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نوجوان نے سوچا یہ جواب میں نہیں پائیں گے تو کیا ہوگا, میرا کیا فرض ہے, میں تو سلام کروں گا. آپ نے سلام کیا, نوجوان سلام کرتا ہے السلام علیکم. اندر گھر بیٹھی, جواب آیا وعلیکم السلام, جواب آیا وعلیکم السلام. اس نوجوان کی جب نظر پڑی تو دیکھتا کیا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کہ جیسے لگ رہا ہو جنت کی کوئی حور بیٹھی ہو, جیسے لگ رہا ہو جنت کی کوئی حور آ گئی ہو. اور اس نے باقاعدہ منہ سے بول کر جواب دیا وعلیکم السلام. اس عورت نے, اس کی دلہن نے اس نوجوان کو دیکھنا شروع کر دیا. نوجوان دیکھتا ہے اس کے تو ہاتھ بھی ہیں, اس کے پاس تو زبان بھی ہے, اس کے پاس تو آنکھیں بھی ہیں, اس کے پاس تو پیر بھی ہے, یہ تو بول بھی رہی ہے, یہ تو سن بھی رہی ہے. فوراً کمرے سے باہر نکلا, فوراً کمرے سے باہر نکلا. سوچا وہ لگتا ہے یہ میری دلہن کسی اور کے کمرے میں آیا ہوا, لگتا ہے یہ میں کسی اور کے کمرے میں آیا ہوں, یہ میری دلہن تو نہیں ہے, کیونکہ میری دلہن تو گونگی ہے, میری دلہن تو لگڑی ہے, میری دلہن تو لولی ہے, میری دلہن تو اندھی ہے, میری دلہن تو بہری ہے. یہ میری دلہن نہیں ہے, کسی اور کی دلہن ہے. شاید کسی نے کمرہ غلط بنا دیا ہوگا,
शायद किसी को गलत फहमी होगी, कंफ्यूजन हो गई है, वो फौरन उस दुकान के पास गया, उस बेटी के पास गया और जाकर के कहने लगा, चाचा आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? पहले तो आप मेरी शर्त रखी, अब शर्त रखने के बाद भी आपने मुझे दूसरे के कमरे में भेज दिया। अगर मुझसे ये गुनाह हो जाता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहता। एक गुनाह तो मैंने किया ही किया, अगर मैं दूसरे गुनाह की तरफ भी जा रहा था, और अगर ये गुनाह मुझसे हो जाता तो मैं तो दुनिया और आखिरत में रुसवा हो जाता, दुनिया और आखिरत में ज़लील हो जाता। उस बाबा जी ने कहा, नौजवान ठहर जाओ, सांस लो, थोड़ा इत्मीनान रखो। उन बाबा जी ने फरमाया, परेशान ना हो, तुम किसी और के कमरे में नहीं गए थे, बल्कि तुम अपने ही कमरे में गए। तो किसी और की दुल्हन के पास नहीं गए थे, बल्कि वो तुम्हारी ही दुल्हन है। नौजवान ने कहा, वो मेरी दुल्हन कैसे हो सकती है? उसके तो हाथ भी है, उसकी तो आँख भी है, उसकी तो कान भी है, उसके तो कान भी है, उसके तो पैर भी है, आपकी तो आँख भी है, पैरी है, मुंडी है, लकड़ी है, खूबी है, और जनाबे अली लगली है, वो कैसे हो सकता है? कहा, मैंने ये सब इसलिए कहा था कि मेरी बेटी इतनी परहेजगार, इतनी परहेजगार, इतनी परहेजगार है कि मेरी बेटी ने अपनी इन आँखों से अपनी पूरी जिंदगी में किसी हराम चीज को देखा ही नहीं। अपनी इन आंखों से अपनी पूरी जिंदगी में हराम चीज को देखा ही नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को नहीं कहा। मेरी बेटी ने अपने इन कानों से अपनी पूरी जिंदगी में किसी हराम चीज को सुना ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पहले ही कहा। मेरी बेटी ने अपनी ज़बान से कभी कोई हराम जुमला निकाला ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को गूंगा कहा। मेरी बेटी ने अपने इन हाथों से कभी किसी हराम चीज को छुआ ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को लूली कहा था। मेरी बेटी ने अपने इन कदमों से किसी हराम का कही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी कहा था। और मैं ये सोचता था, इतनी परहेजगार लड़की, इतनी परहेजगार औरत, इसके लिए मैं लड़का कैसे ढूंढूंगा, इसके लिए मैं लड़का कैसे ढूंढूंगा? इतनी परहेजगार है, इतनी ज्यादा मुतकी है, इतना परहेजगार लड़का आज के जमाने में मिलेगा कैसे? इतना परहेजगार लड़का आज के जमाने में कहाँ मिलेगा? और जब मैंने तुझे देखा कि तू एक छोटे से सेब के लिए कहाँ का मारा कहाँ आ गया, इतनी शर्तें कबूल कर ली, मुझसे माफी मांग लिया, मेरी शर्त कबूल कर ली, मैं समझ गया कि मेरी बेटी के लिए तुझसे अच्छा शौहर कायनात में कोई हो ही नहीं सकता, तुझसे अच्छा शौहर कायनात में कोई हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ये है वो नौजवान कि जिसने एक सेब के लिए कहां से कहां पहुंच गए, और ये है वो औरत जिसने कभी हराम चीज को देखा नहीं, कभी हराम को सुना नहीं, कभी हराम बोला नहीं, कभी हराम छुआ नहीं, कभी हराम के पास गई नहीं। आप लोग जानते हैं ये दोनों लोग कौन है? ये दोनों मर्द औरत, ये नौजवान और औरत, ये दोनों लोग कोई और नहीं है बल्कि मेरे गौसे आजम के वालिदैन हैं, बल्कि मेरे गौसे आजम के वालिदैन हैं। जो नौजवान मेरे गौस पाक के वालिदैन मोहतरम हैं, और ये औरत मेरे गौस पाक की वालिदा मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना अजीम बाप और इतनी अजीम माँ। तो एक जुमला दे रहा हूँ, पसंद आए तो दुआएं देना। जुमला दे रहा हूँ, गौर करना कि जब तो जो चाहूंगा, जब ऐसे मर्दों औरत का मिलन होता है, तो जो चाहूंगा, जब ऐसे मर्दों औरत का मिलन होता है, तब जाकर गौसे आदम का जन्म होता है, तब जाकर गौसे आदम का जन्म होता है। पता ये चला, जब माँ बाप नेक होते हैं ना, तो बेटा कोई माइकल जैक्सन नहीं पैदा होता है, फिर बेटा गौसे आदम ही पैदा होता है, फिर बेटा गौसे आदम पैदा होता है। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा गौसे आदम पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा अजय मेर पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा निजामुद्दीन मौलिया पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा साबिर कलियम पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा वारिस पाक पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सुल्तानी पैदा होता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो बेटा आला हज़रत पैदा होता है। और मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये ना सोचना कि मैं अपनी तारीफ करने खड़ा हुआ हूँ, मैं नबी की तारीफ करने खड़ा हुआ हूँ, मगर आप लोगों को समझाने ये चाह रहा हूँ कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो मेरे जैसा बेटा पैदा होता है। जब माँ बाप नेक होते हैं तो अल्लाह ताला मुझे महागार को दुनिया में भेज देता है, जब माँ बाप नेक होते हैं तो मुझे आकार को दुनिया में भेज देता है। पता ये चला, अगर चाहते हो कि औलादें नेक हो जाएं तो औलादों को नेक बनाने के लिए तावीज़ें ना ढूंढो,
औलादों को नेक बनाने के लिए अपने आप को नेक बनाना चाहिए। औलादों को नेक बनाने के लिए अपने आप को नेक बनाना शुरू कर दो। आप अगर राह रास्त पर चलोगे तो आपको देखकर आपका बेटा भी राह रास्त पर चलेगा। आप अगर सीधी राह पर चलोगे तो आपका बेटा भी आपको देखकर सीधी राह पर चलेगा। पता ये चला ये है गौसिया आजम की वालिदैन, ये है गौसिया आजम के माँ बाप। तो जब माँ बाप ऐसे हैं तो बेटा भी गौसिया आजम होगा, माँ बाप ऐसे हैं तो बेटा भी गौसिया आजम होगा। तो हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ है, ये पीर वाले दिन 15 अक्टूबर को पढ़ेगी इंशाअल्लाह। आप सब अपने अपने घरों में फतहा कराएं, नियाज कराएं, गौसे आजम की महफिल सजाएं, मिलाद पढ़वाएं, मिलाद शरीफ करवाएं, उनकी महफिल सजवाएं और उनके नाम की फतहा करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी फतहा खानी करवाने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, कारोबार में सब में बरकत अता करेगा और गौसे आजम का फैज़ान अल्लाह ताला हम पर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में गौसे आजम की फैज़ान की बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।